बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मामूल के मुताबिक उस बूढ़े अरबी को दवा पिला रही थी। मेरा काम निहायत अजीब था, मगर गुर्बत और मजबूरी ने मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया था। मेरे वालिद ने अचानक दूसरी शादी कर लेने के बाद मेरी माँ और हम बहन भाइयों को लावारिस छोड़ दिया था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरी माँ अनपढ़ औरत थी जिसके पास कोई हुनर ना था। वो गर्दारी तक की महदूद रहती थी, मगर अब बच्चों का पेट पालने के लिए उनके पास कोई रोज़गार ना था। मुझे अपने बहन भाइयों का भी पेट पालना था और अपनी वालिदा का भी ख्याल रखना था। जो मेरी वालिदा मेरे वालिद को फ़ोन करके मिन्नतें करना शुरू करने लगी कि वो अखराजात उठाएं, मगर वो टाल देते। उनके हर बार टालने पर कितनी देर मेरी वालिदा छुप छुप कर रोती रहती और हसरत से आहें भरती थी। अपनी माँ की बेबसी महसूस करके मैंने एक दिन फ़ैसला किया कि मैं अपने घर को खुद संभालूंगी और दोबारा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, चाहे वो हमारा सगा बाप ही क्यों ना हो। मैंने अपनी माँ को सख्ती से मना किया कि आज के बाद मेरे वालिद को फ़ोन करके हम बहन भाइयों के अखराजात के लिए बात नहीं कीजिएगा। मेरी वालिदा मेरी बात पर रोने लगी और बोली कि मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं बार बार उस शख्स से राब्ता कर रही हूँ जो मुझे बच्चों समेत छोड़कर जा चुका है, मगर ये मेरी मजबूरी है। अगर मैंने उसे ना कहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे और तुम सब बहन भाई नाकाम रह जाओगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अब खुद कमाकर अपने बहन भाइयों को पालूंगी। अब मेरी तालीम बमुश्किल ग्रेजुएशन थी। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री ना थी कि मैं नौकरी करके घर वालों को पाल सकती, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और छोटे छोटे तालीमी इदारों में पढ़ाकर चंद रुपये कमाने लगी। वो वक्त हमारा बहुत तंग था। मेरे बहन भाइयों की छोटी छोटी ख्वाहिशात मुफलसी में अपनी मौत आप मरती चली गई। हम लोगों का खाना पीना कम होने लगा। मेरे वालिद अच्छा कारोबार करते थे। जब तक उनकी दूसरी शादी ना हुई थी, हम बहन भाइयों ने बहुत अच्छी तालीमी इदारों में तालीम हासिल की थी, मगर अब मौजूदा हालात की वजह से मुझे तालीम छोड़ना पड़ी और मेरे बहन भाइयों को प्राइवेट और महंगे स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करना पड़ा। और मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफ़देह थी, मगर मेरी माँ मुझे हमेशा सब्र की तलकीन करती थी। दिन ब दिन घर में बढ़ती मुफलसी और तंगदस्ती पर मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं एक साथ किसी ऐसी जगह पर नौकरी करना चाहती थी जहाँ पर मुझे इतना पैसा मिल सकता कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को बिल्कुल वैसी ज़िंदगी दे पाती जैसे मेरे वालिद हमें देते थे। मुझे अपने वालिद के यूं बदल जाने का गम सताता था। मैं गुट गुट कर जीने लगी और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में खार होती रहती थी, मगर मेरी तालीम के मुताबिक मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। तब एक रोज़ ऑनलाइन किसी अच्छी नौकरी को तलाश करते हुए मेरी नज़रों के सामने से एक इश्तिहार गुजरा, जिसे देखकर मैं चौंक गई। उस इश्तिहार में दर्ज था कि एक 60 साला बूढ़े अरबी को अपनी देखभाल के लिए एक जवान चुस्त लड़की की ज़रूरत थी। मैंने वो इश्तिहार देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। इसके अंदर तालीम की कोई कैद ना थी। उन्हें सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर सकती। हकीकत में देखा जाता तो ये काम बिल्कुल मुनासिब नहीं था। एक जवान लड़की का किसी बूढ़े की देखभाल करना कोई माकूल काम नहीं था, मगर मेरी मजबूरी थी और मुझे पैसा चाहिए था, जबकि वो बूढ़ा भी इस काम के बदले एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार था। मैंने फ़ौरन उस इश्तिहार में दर्ज नंबर पर राब्ता किया। मेरी खुशनसीबी ये थी कि वो बूढ़ा मुख्तलिफ ज़ुबानें जानता था। उसने मुझसे इंग्लिश में बात की और मैंने उसे बताया कि मैं उसका काम पूरी ईमानदारी से करूँगी। उस बूढ़े ने थोड़ी देर मुझसे बात की और सारी तफसीलात जानने के बाद वो बोला कि मैं अपने सारे ज़रूरी कागजात भेज दूँ। वो मेरे वहाँ जाने का इंतज़ामात भी खुद कर देगा। मैं बहुत खुश होगी। जब मैंने अपनी माँ को ये सब बताया तो मेरी माँ बुरी तरह घबरा गई। मुझसे बोली कि क्या तुम जानती हो वो बूढ़ा कौन है और किस किस्म का बंदा है? अब तो तुम्हारे सर पर बाप का हाथ भी नहीं रहा। तुम मुल्क छोड़कर जाओगी तो ऐसा ना हो कि कोई नुकसान उठाओ। यहाँ तो लोग जान पहचान के लोगों को भी बेच खाते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़तरात मोल लेने पड़ते हैं। कमाई करने के लिए जो मेहनत करना थी मैं वो सब करने को तैयार थी। मुझे अब ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे एक बूढ़े की दूर पार खिदमत करनी थी और वो बूढ़ा घर पर अकेला होता था। मुझे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी वालिदा इस बात से परेशान हुई तो मैंने उनसे कह दिया कि पर्दे में रहकर शराफत की ज़िंदगी जीकर सारी ज़िंदगी उन्हें क्या मिला। उल्टा जिस मर्द के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी उसने बच्चों समेत लवारिस छोड़ दिया। आजकल ऐसी सादा औरतों की कोई जगह नहीं होती। मेरी माँ
میری بات پر گمسم سی ہوگی۔ میرے اندر میرے والد کی حرکت نے بغاوت پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنی اور جلد اپنے انتظامات کر کے سعودیہ روانہ ہو گئی۔ بوڑھے کا ڈرائیور پہلے سے ہی موجود تھا۔ سعودیہ پہنچ کر میرا دل تھوڑا بہت گھبرا گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا سفر کیا تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں پر میں سب لوگوں سے انجان تھی۔ اپنی ماں کی باتیں یاد کر کے اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ میں اس بوڑھے کے گھر پہنچی تو گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک پورا محل نما گھر تھا۔ ڈرائیور مجھے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ویران خالی گھر دیکھ کر میری جان ہوا ہونے لگی۔ مجھے یکدم پریشانی نے آن گرا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ مجھے اکیلے اس بوڑھے کی دیکھ بھال کرنا تھی، مگر مجھے لگا تھا کہ گھر پر مزید ملازمین کی موجودگی سے مجھے ڈھارس ملے گی، لیکن یہاں تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آگے قدم بڑھائے تو اچانک اس بوڑھے نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ویل چیئر پر ایک 60 سالہ بوڑھا عربی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت بدصورت شخص تھا۔ اس کا چہرہ چیچک زدہ تھا اور وہ کمزور اور سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ بوڑھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے ہاتھ پر قابو پایا اور اس کے اشارے پر اس کے سامنے ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے چند سوالات کیے اور بولا کہ تمہارا کمرہ بالکل سامنے والا ہے، تم ابھی جا کر آرام کرو، سفر کی تھکن اتر جائے تو کام تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس بوڑھے کے بتائے گئے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میں کتنی دیر سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ گھر والوں کو چھوڑ کر آنا میرے لیے پہلے ہی مشکل تھا، مگر اس پر یہ کام اور اب اس بوڑھے کی صورت دیکھ کر تو مجھے مزید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ اس بوڑھے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اتنے زیادہ پیسے کیوں مل رہے تھے۔ اس بوڑھے کو برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں کوئی حسن پرست انسان ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی فطرتاً ہر انسان خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میں بھی اتنی بدصورتی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ مجھے اس بوڑھے کے ساتھ ساری عمر نہیں رہنا تھا۔ یہ میرا کام تھا اور مجھے اس میں دل لگانا تھا۔ جب میں نے اپنی والدہ کو یہاں پہنچنے کی اطلاع دی تو وہ بھی پریشانی سے بار بار پوچھنے لگی کہ کیا تم خیریت سے پہنچ گئی ہو اور کیا تمہاری بوڑھے سے بات ہو گئی ہے۔ میری والدہ کو لگتا تھا کہ میں اتنی معصوم اور سادہ لڑکی ضرور تھی جسے آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اطمینان دلایا اور فون بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ شام کو اٹھی تو میں نے اس بوڑھے سے دوبارہ ملاقات کی۔ اس بوڑھے نے مجھے سمجھایا کہ میں نے اس بوڑھے کو وقت دینا ہے، اسے وقت پر دوا دینی ہے اور اسے کھانا پانی مہیا کرتے رہنا ہے۔ کام بہت آسان تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بوڑھا بالکل معذور ہوگا، مگر میری سوچ کے برعکس وہ کافی چست لگ رہا تھا۔ میں نے دل کڑا کر اپنے کام پر توجہ دی اور سوچ لیا کہ چند ماہ اس کام سے پیسہ کما کر کسی اور جگہ پر کام کی تلاش کر کے اگر میں چاہوں تو اس بوڑھے کا کام چھوڑ دوں گی۔ میں اگلے ہی روز سے پوری ایمانداری اور دل جمی سے بوڑھے کا خیال رکھنے لگی۔ میں جب بھی اس بوڑھے کو دوا پلا رہی ہوتی یا اسے کھانا دیتی تو میں اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی اور یہ بات مجھے بری طرح الجھن میں مبتلا کرتی تھی۔ بے بسی تو یہ تھی کہ میں اس بوڑھے کو یہ بھی نہیں بول سکتی تھی کہ وہ اپنی نظروں کو لگام دے۔ میں اس کی محتاج تھی۔ پورا ایک ماہ میں نے وہ دل جمی سے اس بوڑھے کا خیال رکھا۔ وہ مجھ سے خوش ہو گیا۔ ایک ماہ بعد جب اس نے مجھے تنخواہ دی تو 5 لاکھ کی خطیر رقم دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں۔ اگر میں اتنی بڑی رقم اپنے گھر بھیجوں گی تو میرے بہن بھائیوں کی زندگی اس زندگی سے بھی کہیں بہتر ہو جائے گی جو زندگی میرے والد نے ہمیں دی تھی۔ میں نے پہلی فرصت میں وہ پیسے اپنی والدہ کو بھیجے اور انہیں بار بار ہدایت دی کہ گھر میں اچھی خوراک شروع کریں اور میرے بہن بھائیوں کو وہ پرانے پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کروا دیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں پر آگے تعلیم کا سلسلہ جاری کروں گی تاکہ میں بھی جلد کسی بہترین نوکری کے قابل ہو سکوں۔ 3-4 ماہ میری اسی کام میں گزر گئے۔ مجھے اس بوڑھے سے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرے خوف رفتہ رفتہ دور ہو چکے تھے اور بوڑھے نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا تھا اور زیادہ تر خود باہر ہوا لینے چلا جاتا تھا۔ کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ ویل چیئر کا استعمال بہت زیادہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اسے سہارا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اسے دوا یا کھانا دینا میرے لیے مشکل کام بالکل نہیں رہا تھا۔ میں خوش تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں 2-3 سال اس بوڑھے کے ساتھ کام کروں تاکہ میرے گھر کے حالات کافی حد تک بہتر ہو سکے اور تب تک میں اپنی تعلیم بھی پوری کر سکوں۔
مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی مجھے اس بوڑھے کے پاس کام کرتے ہوئے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ اچانک اس بوڑھے کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ گھر پر اس کا جو ڈاکٹر آتا تھا اس نے بھی مایوسی سے بول دیا تھا کہ یہ بوڑھا کچھ وقت کا مہمان ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ بوڑھا کسی سنجیدہ بیماری کا شکار ہرگز نہیں تھا۔ اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس تھا، اور سب سے زیادہ فکر تو مجھے یہ تھی کہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد میں کیا کرتی۔ میں نے اندر ہی اندر سعودیہ میں ہی دوسری نوکری کی تلاش شروع کر دی تاکہ اس بوڑھے کی وفات کے بعد میں کسی دوسری جگہ کام کر کے اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکوں۔ مگر اچانک ایک روز جب میں بوڑھے کو دوا دے رہی تھی، اس کا وکیل آیا اور کچھ کاغذات پر دستخط کروا لینے کے بعد میں نے حیرت سے بوڑھے کو دیکھا۔ میں صرف ایک ملازمہ تھی، میں اس سے سوال کا حق نہیں رکھتی تھی، مگر میرے دماغ میں بار بار یہ سوچیں ابھر رہی تھیں کہ اتنی دولت جائیداد کا وہ بوڑھا کیا کرے گا، کیونکہ وہ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے بہت افسوس سے مجھے وجہ بتائی کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے آج تک اس سے کوئی بھی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ مجھے تجسس تھا کہ وہ اپنی دولت جائیداد کس کے نام کرنے والا تھا، مگر جب وہ وصیت لکھوا کر فارغ ہوا تو میرے تجسس لیے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ یہ دولت کس کے نام کروں گا؟ میں اس کے سوال پر گڑبڑا گئی اور شرمندگی سے نفی میں سر ہلا کر بولی کہ سر یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ مگر یہ بولا کہ میں جانتی ہوں انسان کو تجسس تو ہوتا ہی ہے، میں ایک اکیلا مرد ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مرنے سے پہلے میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک وصیت لکھوا چکا ہوں۔ بوڑھے نے ایسا بولتے ہوئے جب مجھے اپنی وصیت بتائی تو میں کتنی دیر سکتہ زدہ سی بیٹھی رہ گئی۔ اس بوڑھے کی وصیت نہایت عجیب تھی۔ میں نے آج سے پہلے کسی شخص کی ایسی وصیت نہیں سنی تھی۔ وہ بوڑھا بول رہا تھا کہ میں نے وصیت کی ہے کہ جو لڑکی میری موت پر میری میت کے ساتھ نکاح کرے گی اسے 1 کروڑ حق مہر دیا جائے گا اور باقی جائیداد فلاحی اداروں کے حوالے کر دی جائے گی۔ حق مہر کی اتنی بڑی رقم سن کر میں حیران ہو گئی تھی، مگر اس سے زیادہ حیرت تو مجھے یہ تھی کہ وہ بوڑھا اپنی موت کے بعد ہی نکاح کیوں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بمشکل اپنی حیرت چھپائی، ورنہ میں اس بوڑھے سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بھلا ایک میت کے ساتھ کون لڑکی نکاح کرے گی، لیکن میں نے خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھا۔ اس کے بعد 2-3 دن میں بوڑھے کا خیال رکھتی رہی، مگر میں غائب دماغ رہی۔ میں چاہ کر بھی اس بات سے دماغ نہیں ہٹا پا رہی تھی کہ عربی کی میت سے نکاح کے بعد حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم دی جائے گی۔ میرا دماغ مجھے بار بار اکسانے لگا کہ ایک میت سے نکاح کرنے کا کوئی نقصان نہیں تھا، اسے جلد دفن ہو جانا تھا اور اب حق مہر میں مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جانا تھا۔ میرے اندر کا لالچ بار بار سر اٹھا رہا تھا، میری مجبوری میرے آگے منہ کھولے کھڑی تھی۔ اس بوڑھے کی موت کے بعد میری نوکری ختم ہو جاتی اور نہ جانے کسی اس عربی کی میت سے ملنے والے 1 کروڑ ملیں گے اور میرے گھر کی ذمہ داری جوں کی توں رہتی۔ پہلے روز میں جس بات پر حیرت کا اظہار کر رہی تھی، آج تیسرے روز اسی بات پر میرا دماغ مجھے راضی کر رہا تھا کہ مجھے اس بوڑھے سے نکاح کرنا چاہیے تاکہ اس کے دفن ہونے کے بعد میں 1 کروڑ روپے کی رقم لے کر واپس پاکستان جا سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہاں جا کر ایک چھوٹی سی بوتیک کھول کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں گی۔ میری بدصورت بوڑھے سے جان بھی چھوٹ جاتی اور مجھے پیسہ بھی مل جاتا۔ میری غیر دماغی کو محسوس کرتے ہوئے جب تیسرے روز بوڑھے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف الفاظ میں اسے کہا کہ میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ بوڑھے عربی نے موت کے بعد نکاح کی خواہش کیوں رکھی تھی۔ اس پر وہ بوڑھا بولا کہ میں ایک عام سا انسان ہوں، میری بھی خواہش تھی کہ میری شادی ہوتی اور میرا گھر بار ہوتا، مگر ساری زندگی مجھے کسی عورت نے نکاح کرنے کے قابل نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری موت کے بعد مجھ سے نکاح کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راضی ہو جائے گی، کیونکہ ایک میت کے ساتھ نکاح کرنے کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، الٹا حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم بھی مل جائے گی اور میری نکاح کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ بوڑھا اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر افسوس کی لہر محسوس ہوئی تو میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گئی۔ اگر وہ زندگی میں مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے تو میں کبھی اس سے نکاح نہ کرتی، چاہے وہ اپنی پوری جائیداد بھی میرے نام کیوں نہ کر دیتا، مگر اس کی موت کے بعد میت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے میں بھی تیار ہو گئی۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم یہ اعلان اپنے جاننے والوں سے بھی کر دینا، شاید کوئی بھی عورت یا لڑکی میری میت سے نکاح کرنا چاہے تو میں اس کو ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے کے بولنے پر میں نے سر ہلا دیا اور 1-2 روز اس کے ہر بار پوچھنے پر اسے ٹالتی رہی، مگر میں نے وہ اعلان کسی کے سامنے نہیں دہرایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی میری طرح ضرور کوئی نہ کوئی لالچ میں اس بوڑھے کی میت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ چند روز بعد میں نے اس بوڑھے کو جھوٹ بول دیا کہ میں نے وہ اعلان تو
بہت سی عورتوں میں کر دیا تھا، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ میت کے ساتھ نکاح کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ وہ بوڑھا میری بات سن کر مایوس ہو گیا، مگر تبھی میں نے اس سے بولا کہ سر، میں نے آپ کے ساتھ 4-5 ماہ گزار دیا اور آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ نے مجھے ہر ماہ ایک خطیر رقم دی اور مفت رہائش اور کھانا دیا۔ اس احسان کا بدلہ میں اس طرح چکا سکتی ہوں کہ آپ کی میت کے ساتھ میں نکاح کر لوں گی۔ میں ضرورت مند لڑکی ہوں، رقم کا لالچ بھی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں آپ کی مدد بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا خوش ہو گیا اور یوں اس نے اپنے وکیل کو بلا کر میرے بارے میں بتا دیا اور اسے ہدایت دی کہ میری میت کے ساتھ جیسے ہی یہ لڑکی نکاح کرے، اسے حق مہر میں 1 کروڑ روپے کی رقم اسی وقت دے دینا۔ وکیل بھی مان گیا۔ میں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئی تھی اور اس کے بعد مجھے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس رات بوڑھے کی موت واقعہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی ہدایت پر فوراً اس کے وکیل کو بلایا تو وکیل نے بوڑھے کی وصیت کے مطابق اس کے نکاح کا انتظام کر لیا۔ نکاح خان اور گواہان نے جب یہ بات سنی کہ ایک میت کے ساتھ جوان لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو وہ حیران رہ گئے تھے، مگر سب کو پیسے سے غرض تھی جو وکیل ان کو دے رہا تھا۔ یوں میرا نکاح اس بوڑھے سے ہو گیا اور مجھے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم مل گئی۔ نکاح کے بعد سب لوگ گھر سے چلے گئے، وکیل بھی وہاں سے جانے لگا تو میں پریشان ہو گئی اور اس سے بولی کہ ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے، مگر اب جنازہ دفنانے کا انتظام کون کرے گا؟ تب وکیل نے میرے سر پر ایک دھماکہ کیا تھا جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ بولا تھا کہ اس بوڑھے نے نکاح کے ساتھ یہ وصیت بھی کی تھی کہ اس کو دفنایا نہ جائے جب تک اس کی میت گل سڑ نہیں جاتی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، جس پر میں چلا اٹھی تھی۔ ایک لاش کے ساتھ میں بھلا کیسے اس گھر میں اکیلی رہ سکتی تھی؟ میں نے اس وکیل سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ خوف سے میرا وجود سرد ہو رہا تھا۔ وہ وکیل مجھے دیکھ کر بولا کہ تم 1 کروڑ کی رقم حق مہر میں لے چکی ہو اور تمہارا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ اس گھر کے باہر سخت پہرے داری ہے اور گھر پر ایک ملازمہ رہے گی جو تمہاری نگرانی کرے گی اور تمہارے کھانے پینے کا خیال بھی خود رکھے گی، اس لیے تم اس بوڑھے کو چھوڑ کر بھاگنے کا بالکل مت سوچنا۔ اب تم نکاح کر چکی ہو تو جب تک اس کی لاش سلامت رہتی ہے تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وکیل مجھے یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں سر پکڑ کر وہاں بیٹھی رہی۔ میری والدہ کی کال آئی تو میں بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور انہیں بھی سب بتا دیا کہ میری والدہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ مجھے بری طرح ڈانٹنے لگی کہ میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، اب دیکھو 1 کروڑ کی رقم کے پیچھے تم خود کو کس زندان میں ڈال بیٹھی ہو۔ مجھے بھی اب بری طرح احساس ہو رہا تھا، مجھے لالچ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اب اس گھر میں ایک لاش کے ساتھ بند کر دی گئی تھی۔ پوری رات میں خوف سے تھر تھر کانپتی رہی اور پھر ذہنی دباؤ کی وجہ سے نیند کی گولی لے کر سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ دن نکلنے پر کھلی تھی۔ میں دوا لینے کی وجہ سے دیر سے جاگی تھی، ورنہ مجھے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ میں کچھ دیر بعد اٹھ بیٹھی۔ مجھے خود میں عجیب سی تبدیلی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے ساتھ رات بھر موجود رہا تھا۔ میں نے اپنی سوچ پر سر جھٹک دیا۔ اس بوڑھے کی میت کا خوف میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر ڈرتے ڈرتے اس بوڑھے کے کمرے کی طرف گئی اور جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی میت اب بھی وہیں اس کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہونے لگی۔ اب کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس بوڑھے کی لاش کے گلنے سڑنے کا انتظار کرتی۔ میں نے صبر کا گھونٹ بڑھا اور سوچ لیا کہ چند دن مزید انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انسان کی لاش تو 2 دن سے زیادہ نہیں سلامت رہ سکتی، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وکیل کو اسے دفنانا ہی پڑتا۔ میں نے وہ پورا دن یہ کمرے میں بند رہ کر گزارا اور بوڑھے کی رکھی گئی ملازمہ مجھے کھانا پینا کمرے میں ہی پہنچاتی رہی۔ غم سے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں جلد از جلد اس بوڑھے کی لاش کو جلا دینا چاہتی تھی تاکہ میری اس سے جان چھوٹتی اور میں یہاں سے بھاگ کر واپس پاکستان چلی جاتی۔ رات ہوئی تو وہ ملازمہ کھانا بنا کر مجھے دے کر چلی گئی۔ کھانا کھا کر میں بھی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا تو پھر میں تھک کر سو گئی۔ اگلی صبح میں پچھلی رات کی طرح گہری نیند سوتی رہی اور اگلی صبح بھی میں بہت دیر سے اٹھی تھی۔ مجھے لگا کہ میں تھکان اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس حالت سے گزر رہی ہوں۔ میری حالت آج بھی ویسے ہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود تھا۔ مجھے اپنے بستر پر کسی انسان کی موجودگی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید وہ ملازمہ بھی رات کے وقت میرے ساتھ ہی سوتی تھی۔ میں تھکن زدہ سی کمرے میں بیٹھی رہی۔ بوڑھے عربی کی موت کو 3 دن گزر چکے تھے۔ میں روزانہ اس کی لاش کو جا کر چیک کرتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس کے علاج سے بالکل کوئی بدبو پیدا نہیں ہو رہی تھی، نہ اس کی رنگت پر کوئی فرق آ رہا تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی پڑا ہوا تھا جیسا اپنی زندگی میں ہوتا تھا۔ مجھے اس کے راز سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری حالت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ روزانہ رات کو
میں بے ہوش ہو جاتی اور اگلی صبح جب میں اٹھتی تو پوری طرح تھکن کا شکار ہوتی۔ میرا دماغ الجھنے لگا۔ جب چند دن مزید یہی معمول رہا تو میں بری طرح ٹھٹکنے لگی۔ مجھے ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ اس گھر میں بہت کچھ عجیب سا تھا۔ اس بوڑھے کی میت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، الٹا مجھے خود میں جو تبدیلی محسوس ہو رہی تھی وہ مجھے بری طرح ٹھٹکانے لگی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اس بوڑھے کی موت کا فائدہ اٹھا کر مجھے روزانہ بے ہوشی کی دوا دے کر کوئی استعمال کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت خوفناک تھی۔ میں اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی تھی، میں اس گھر میں قید ہو چکی تھی۔ ایک روز اسی ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ملازمہ سے لڑ پڑی اور میں چیختی ہوئی پوچھنے لگی کہ تم مجھے روزانہ کھانے میں کوئی ایسی دوا ملا کر دیتی ہو جس کی وجہ سے میں فوراً سو جاتی ہوں۔ ایسی کون سی تھکن تھی کہ میں رات کو سوئی اگلے دن کا آدھا حصہ نیند میں پڑی رہتی تھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اس پر وہ ملازمہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ میں آپ کے ساتھ روزانہ کھانا کھاتی، ہم دونوں ایک ساتھ کھاتے ہیں، اگر میں کچھ ایسا ملا دیتی تو خود آپ کے ساتھ کھانا کبھی نہ کھا۔ اس ملازمہ کی بات پر میں بالکل چپ سی ہو گئی کیونکہ یہی سچ تھا، وہ ملازمہ اور میں ایک ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز ملازمہ نے میرے آگے کھانا رکھا تو میں نے بے دلی سے چائے بنا کر لانے کا بولا۔ وہ چائے بنانے گئی تو میں نے ٹرے میں موجود چاول کی پلیٹ سے اور کچھ گوشت سالن میں سے نکال کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا اور خود سوتی بن گئی۔ ملازمہ نے آ کر آدھا کھایا ہوا کھانا دیکھا اور مجھے چائے کا کپ دے دیا۔ وہ چائے کا کپ میں نے یوں ہی رکھ دیا اور خود لیٹ گئی۔ رات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی آیا تھا، کوئی دبے قدموں میرے کمرے میں آیا تھا، اور میرا جو خیال تھا کہ ملازمہ میرے ساتھ ہی کمرے میں ہوتی تھی، میرا وہ خیال بھی غلط تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے کسی مرد کو اپنے قریب آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ مرد میرے ساتھ آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اچانک اٹھ کر میں نے لیمپ کی روشنی جلا دی، پر وہ مرد بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میں نے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹنے والی ہوگی۔ میرے سامنے وہی بوڑھا مرد موجود تھا جسے میں مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ وہ زندہ سلامت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چیخنے، رونے، سوال کرنے پر اس بوڑھے نے مجھے ساری سچائی بتا دی، جسے سن کر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس بوڑھے نے مجھے بے وقوف بنایا تھا کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جب اس نے میری مجبوریوں کو جانا، 2-3-4 ماہ میرا اعتبار قائم کرنے کے بعد اس نے موت کا ڈرامہ رچایا اور مجھے لالچ دے کر نکاح کے جال میں پھنسا کر خود سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا، اور میں کروڑ کے لالچ میں اس کی میت سے نکاح کرنے پر تیار ہو گئی۔ مگر مجھے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ بوڑھا کبھی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی میت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی جوانی میں غوطہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے سانس روک کر رکھنے کی بہت اچھی ٹریننگ حاصل تھی، اور میں اس کے ہاتھوں بآسانی بے وقوف بنتی رہی تھی۔ وہ بوڑھا مجھے اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ اس کی ملازمہ اس کی ہدایت پر روزانہ مجھے کھانے میں نشہ ملا کر دیتی۔ میری حیرت پر اس بوڑھے نے بتایا کہ ملازمہ خود بھی وہی نشہ اور کھانا کھاتی تھی تاکہ مجھے اس پر شک نہ ہو، مگر جب میں بے ہوش ہوتی تو اپنے کمرے میں جا کر وہ بھی گہری نیند سو جاتی۔ میں اس بوڑھے کے سامنے روتی رہی، چیختی رہی، مگر اس بوڑھے نے میری ایک نہیں سنی۔ اب میں اس بوڑھے عربی کے گھر میں قید ہوں۔ وہ آج بھی میرے گھر والوں کو 5 لاکھ ہر ماہ بھیجتا ہے، مگر وہ مجھے طلاق دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں بس اس بوڑھے کی موت کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ اس کی موت کے بعد ہی مجھے رہائی مل سکتی ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔